अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम क़यामत की निशानियाँ, इसमें आप हज़रात का खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है क़यामत की बड़ी निशानियाँ। तीसरी क़िस्त दज्जाल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम नाज़रीन, दज्जाल के ताल्लुक़ से बात चल रही है। इसी तरह चंद सहाबा ऐसे थे जिनको ये शक शुबा हो गया था कि ये दज्जाल कहीं ऐसा तो नहीं कि इब्न सय्याद ही है। इब्न सय्याद एक यहूदी काहिन था, झूठे लोगों में से था, जो अलग से हटकर बहुत सारी चीज़ दिखाता था। तो चंद सहाबा सकते में आ गए, चंद सहाबा शक में मुब्तला हो गए। शायद कि उन तक तमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह हदीस न पहुँची हो। इब्न सय्याद के बारे में इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ तक कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसम खा के कहते हैं कि यही दज्जाल अकबर है। लेकिन सही और राजे बात यह है कि वो दज्जाल अकबर नहीं है, बड़ा दज्जाल नहीं है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना वाक़या बयान करते हैं। सही मुस्लिम किताबुल फितन किताब नंबर 52 हदीस नंबर 2932 कि एक मरतबा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गली से गुज़र रहे थे, तो इब्न सय्याद को देखा कि मदीना की गलियों में है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ पूछा, कुछ सवाल कर लिया, तो वो गुस्से में आ गया, और गुस्से में आने के बाद उसका जिस्म इतना फूल गया कि पूरी गली जो है वो भर गई। इस बात की खबर उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिली। हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, क्योंकि ये उनकी बहन है और ये वाक़या ज़िक्र किया। तो हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तुमको वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी, और इब्न सय्याद से भिड़ने की ज़रूरत क्या थी, उससे सवाल करने की ज़रूरत क्या थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया है, इन्नमा यखरुजु मिन गज़बतिन यग़ज़बुहा, कि दज्जाल जो है एक गुस्से से खुरूज करेगा और गुस्से के साथ वो निकलेगा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना दूसरा वाक़या बयान करते हैं, इसलिए वो शक में मुब्तला हो गए थे कि इब्न सय्याद ही दज्जाल अकबर है। सही मुस्लिम किताबुल फितन किताब नंबर 52 हदीस नंबर 2932। एक मरतबा फिर इब्न सय्याद से उनकी मुलाकात हो गई, तो देखा इब्न सय्याद की आँख सूजी हुई है, फुली हुई है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, तुम्हारी आँख सूजी हुई है? तो इब्न सय्याद ने कहा, मेरी आँख सूजी हुई है? मुझे तो इसका इल्म नहीं है कि मेरी आँख सूजी हुई है, मेरी आँख फूल गई है, मुझको तो ऐसा नहीं महसूस हो रहा है। तो इतने में इब्न सय्याद ने यह कहा, इंशाअल्लाह खलक़हा फ़ी असाका हाज़िही, अगर अल्लाह ताला चाहे तो ये आँख आपकी लाठी में पैदा कर दे। फिर उसके बाद अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि वो गधे की तरह इतनी ज़ोर से चीखा कि मैंने ज़िंदगी में वैसी चीख नहीं सुनी है। तो इब्न सय्याद ने ये कुछ करामात दिखाए, सहाबा के सामने ये चीज़ जब जाहिर हुई तो लोग शक करने लगे, कहीं ये वो दज्जाल तो नहीं है। इसी तरह अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी वाक़या है, जिस वजह से उनको शक हो गया कि इब्न सय्याद ही दज्जाल है। सही मुस्लिम किताबुल फितन किताब नंबर 52 हदीस नंबर 2927, वो कहते हैं, इत्तेफाक हुआ कि हम लोग हज या उम्रा के लिए निकले, मदीना से चले, करीबी जगह पर हम लोगों ने पड़ाव डाला, लोग अलग थलग हो गए। तो इब्न सय्याद मेरे करीब आया और मैं तन्हा था। तो मैंने ये सोचा, मैं घबराने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही दज्जाल है। तो मैं परेशान हो गया। तो मैंने कहा, देखो इब्न सय्याद, तुम ऐसा करो, फलां दरख्त के नीचे चले जाओ, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है। वो उस दरख्त के नीचे चला गया। फिर उसके बाद एक बकरी लाई गई, तो उसने प्याले के अंदर दूध दुहा और एक प्याला दूध का लेकर मेरे पास हाजिर हुआ और कहा, अबू सईद इसको पी लो। मैंने कहा, गर्मी का मौसम है,
اور دودھ بھی گرم ہے تو میں پی نہیں سکتا، یہ اس وجہ سے کیا کہ میں اس کے ہاتھ سے پینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس کے بعد ابن سیاد نے کہا کیا بات ہے، لوگ میرے بارے میں شک کرتے ہیں، مجھ کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں، مجھ کو اتنی گھٹن ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرے بارے میں تو میں درخت سے لٹک جاؤں اور اپنے آپ کو ہلاک کر لوں، خودکشی کر لوں۔ جب اس نے یہ سب باتیں کی اور اس نے یہ کہا ابو سعید تم جانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کیا کہا تھا کہ وہ کافر ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ بانجھ ہوگا جبکہ میرے پاس بچے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، میں مدینہ سے مکہ جا رہا ہوں، تو میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے حتیٰ کدت ان اعذرہ، مجھے یقین آ گیا کہ اس کا عذر جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر ابن سیاد نے کہا اما واللہ انی لعارفہ واعرف مولدہ وأینہ الآن، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں دجال کہاں ہے، دجال کہاں سے نکلے گا اور ابھی دجال کس جگہ پہ ہے میں جانتا ہوں۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ پہلے مجھ کو یقین آ رہا تھا کہ اس کا عذر قابل قبول ہے، لیکن جب اس نے ایسی بات کہی تو میں نے کہا تبا لک سائر الیوم، ہائے کمبخت تو ہمیشہ برباد ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع میں ایسا لگا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دجال ہی ہے، لیکن جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ سنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2928، ما تربت الجنہ، جنت کی مٹی کیسی ہے؟ اب دیکھیے ابن سیاد کیا جواب دیتا ہے، درمکۃ بیضاء مسکن، کہا جنت کی مٹی سفید ہے، باریک ہے اور خوشبو والی ہے۔ نبی نے کہا صدق، تم سچی بات کر رہے ہو۔ اب اس کو کیسے پتا چلا کہ جنت کی مٹی ایسی ہے؟ ایک حدیث پر غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے اس حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے بارے میں کہا کرتا تھا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2930، یاتینی صادق و کاذب، کہ میرے پاس سچے اور جھوٹے آتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ ایک کاہن تھا، جھوٹے لوگوں میں سے ایک تھا۔ واقعہ ہررہ کے دن وہ غائب ہو گیا، کیا معلوم کہاں مرا، کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اصلی دجال نہیں تھا، لیکن جھوٹے لوگوں میں سے ایک جھوٹا آدمی تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے توبہ کر لی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ غرض یہ ہے کہ اس کے تعلق سے صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے، بہت سارے علماء کا یہی کہنا ہے۔ اصلی دجال جو ہے وہ خروج کرے گا، کہاں سے خروج کرے گا، کہاں سے وہ نکلے گا، کس طریقے سے وہ نکلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2237، الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال مشرق سے نکلے گا، خراسان جگہ سے نکلے گا، اصفہان کے یہودیوں کے پاس سے نکلے گا۔ اس کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس کے ماننے والے ہوں گے۔ زمین کے اندر وہ 40 دن تک رہے گا، اور کس طریقے سے رہے گا؟ پوری دنیا کی وہ سیر کرے گا، اور کیسے سیر کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب نمبر 20 باب ذکر الدجال حدیث نمبر 2937، صحابہ نے پوچھا، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے دجال کتنے دن تک رہے گا، دنیا کے اندر قیام کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 یومن، 40 دن تک قیام کرے گا۔ یومن کسنتن، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ ویومن کشہرن، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ ویومن کجمعتن، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اور بقیہ 37 دن عام دنوں کی طرح ہوگا۔
وسائر ایامہ کایامکم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فذالک الیوم الذی کسنۃ اتکفینا فیہ صلاۃ یوم، اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے کہ وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہے یا پھر پورے 1 سال کی نماز پڑھنی پڑے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اقدروا لہ قدرہ، ایک دن کی ہی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اندازہ کر کے سال بھر کی نماز پڑھ لینا۔ تو قیامت کی ایک اہم نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ دجال کو دے گا کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو یہی حدیث ان لوگوں کے لیے بھی دلیل بن سکتی ہے جہاں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہے، تو وہ لوگ اندازہ کر لیں، اندازہ لگا لیں اور اسی کے حساب سے سال بھر کی نماز ہر دن کے اعتبار سے 5 وقت کی پڑھیں اور اسی کے حساب سے روزے رکھیں۔ نبی نے یہ بھی کہا کہ دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، پھر اس کے بعد 37 دن عام دنوں کی طرح ہوگا، پوری دنیا کے اندر وہ سیر کر لے گا۔ ان کے ماننے والے بہت زیادہ لوگ ہوں گے، یہودی لوگ ہوں گے، عجمی لوگ ہوں گے، ترک لوگ ہوں گے، یہاں تک کہ عورتیں بھی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2944، یتبع الدجال من یہود اسبہان 70,000 علیہم الطیالسہ، کہ اسبہان کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے اور اس پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ نبی نے کہا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2237، یتبعہ اقوام کأن وجوہہم المجان المطرقہ، کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے کھٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، چمکتی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، عجمی لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، عورتیں بھی ساتھ ہوں گی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، احمد شاکر نے اس حدیث کو صحیح کہا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67، کہ دجال مدینہ کے قریب ایک وادی ہے مرقنات، وہاں وہ پڑاؤ ڈالے گا، فیکون اکثر من یخرج الیہ النساء، تو زیادہ تعداد اس کی طرف جانے والی جو ہوگی اس میں عورتوں کی بھی ہوگی، حتی ان الرجل لیرجع الی حمیمہ و الی امہ و ابنتہ و اختہ و عمتہ فیوثقها رباطا، یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، بیٹی کے پاس جائے گا، پھوپھی کے پاس جائے گا، اور ان لوگوں کو رسی سے باندھ دے گا تاکہ وہ لوگ دجال کے ساتھ جا نہ ملے۔ تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا اور اس طریقے سے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ دجال یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، اس سے بڑی آزمائش نہ گزری ہے نہ آئندہ گزرنے والی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2934، معہ نہرانی یجریانی، کہ اس کے ساتھ 2 نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایک نہر سفید ہوگی، دوسری نہر جو ہے وہ ہوگی جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ نبی نے کہا، دیکھ لو جب وہ زمانہ مل جائے تو کیا کرنا، اس ندی کے پاس جانا، اس نہر کے پاس جانا جس نہر میں آگ بھڑک رہی ہے، آنکھ بند کر لینا، سر کو جھکا لینا اور منہ کو اس کے اندر ڈال دینا، یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ اس میں آگ بھڑک رہی ہے لیکن وہ پانی میٹھا پانی ہوگا، اور جس ندی کے اندر یہ محسوس ہوگا کہ سفید پانی ہے، حقیقت میں اس سے الٹ ہونے والا ہے۔ تو اپنے ساتھ اس طریقے سے وہ بہت ساری چیزیں لے کر آئے گا، لوگوں کو آزمائش میں ڈالے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پاور دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا طاقت دے گا۔ اپنے ساتھ وہ روٹی کا پہاڑ لے کر چلے گا، روٹیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے، غریبوں کو کس طریقے سے وہ اپنے قبضے میں کر لے گا، لوگ کس طریقے سے اس کو ماننے لگیں گے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2939، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وما سوالک، تمہارا سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں معہ جبال، اس کے ساتھ
من خبز و لحم کہ گوشت اور روٹی کا پہاڑ ہوگا، ونہر من مائن اور پانی کی نہر ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا اہون علی اللہ من ذالک، یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو طاقت دے گا تبھی وہ ایسا کرے گا، اپنی طرف سے کچھ بھی وہ دکھا نہیں سکتا۔ فتنہ ایسا فتنہ ہوگا، آزمائش اتنی کڑی آزمائش ہوگی، اپنے ساتھ وہ کیا لائے گا۔ یاد رکھیے پوری دنیا کے اندر وہ اس طریقے سے تیز دوڑے گا گویا کہ بارش کو تیز ہوا بھگا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2937، کہ وہ دنیا کے اندر کس طریقے سے چلے گا، کالغیث استدبرتہ الریح، بالکل اس بارش کی طرح جس کو تیز ہوا ادھر سے ادھر لے جا رہی ہے۔ پھر وہ چند لوگوں کے پاس جائے گا، فیؤمنون بہ، اور لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ فتنہ بڑا فتنہ ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو وہ آزمائے گا اور کہے گا میں اللہ ہوں۔ کیا تم لوگوں کو یقین نہیں آتا؟ جی ہاں میں دکھاتا ہوں کہ میں اللہ ہوں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب ذکر دجال حدیث نمبر 2938، کہ دجال کے فوجی لوگ ایک آدمی کو پکڑ لیں گے، اس کو لے کر آئیں گے، تو دجال کے فوجی کہیں گے کیا تو دجال کو اللہ نہیں مانتا؟ تو وہ آدمی کہے گا نہیں میں نہیں مانتا ہوں۔ وہ آدمی کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ تو پھر وہ دجال عام لوگوں سے کہے گا اگر میں اس کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم لوگ مجھ کو مان لو گے، مجھے اللہ تسلیم کر لو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم تسلیم کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد دجال جو ہے اس آدمی کو قتل کر دے گا، اور قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد وہ آدمی یہ کہے گا کہ مجھے تو اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ طاقت دی ہے۔ پھر اس کے بعد دجال دوبارہ اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن وہ قتل نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ پکا مومن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زیادہ طاقت دی ہے کہ وہ ویرانے کے پاس سے گزرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث، حدیث نمبر 2937، ویرانے سے کہے گا خزانہ باہر نکال دو، ویرانہ اپنا خزانہ باہر نکال دے گا، خزانہ اس کے ساتھ چلے گا، خزانے اس کے ساتھ لگے رہیں گے، کیعاصیب النحل، گویا کہ وہ شہد کی مکھی ہیں، شہد کی مکھی کی طرح خزانے اس کے ساتھ چلیں گے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا، فَيَعْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا، زمین سے پودے اگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہوگی اور یہ تمام کام ہونے والا ہے۔ لوگوں کو وہ اس طریقے سے آزمائے گا، لوگوں کو وہ اس طریقے سے پریشان کرے گا۔ فتنہ بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ نہ ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ آدمی کو جو وہ قتل کرے گا پھر زندہ کر دے گا، فَيُقْبِلُ وَيَتَحَلَّلُ وَجْهُهُ وَيَضْحَكُ، تو آدمی ہنستا ہوا اس کے پاس چلا آئے گا۔ اس طریقے سے وہ لوگوں کو آزمانے والا ہے، لیکن اس آدمی پر اس کا اثر کچھ بھی نہ ہوگا جو آدمی یہ کہے گا لست ربنا، تو ہمارا رب نہیں ہے، لیکن ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، علیہ توکلنا والیہ انبنا، نعوذ باللہ من شرک، لم یکن لہ علیہ سلطان، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 372۔ اس آدمی پر اس کا کوئی بس نہ چلے گا جو یہ کہے گا تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ لم یکن لہ علیہ سلطان، اس کے اوپر کسی کا پھر بس نہ چلے گا، پھر وہ دجال کا بس نہ چلے گا اور اس کو وہ قتل نہیں کر پائے گا۔ دجال کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچاؤ کے بھی طریقے بتائے ہیں۔ جس کو وہ زمانہ مل جائے آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اپنے ایمان کا مظاہرہ کرے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے لوگوں کو کہا، اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یا اخیر کی 10 آیتیں پڑھا کرے، کیونکہ یہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 809۔ نبی نے کہا جس آدمی نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ لی یا اخیر کی جو دوسری روایت میں پڑھ لی، اس کو یاد کر لیا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح وہ آدمی محفوظ رہے گا جو یہ کہہ دے گا کہ تو ہمارا رب نہیں ہے بلکہ ہمارا رب تو اللہ ہے اور ہم اللہ ہی کی پناہ میں آتے ہیں تیرے شر سے، تو اس کے اوپر اس کا کچھ بھی بس نہ چلے گا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1377، پناہ مانگا کرتے تھے مسیح دجال کے فتنے سے۔ اس کا خاتمہ کب ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 2937 کہ مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، تب اس کا خاتمہ ہو جائے گا، تب یہ فتنہ دبے گا، تب یہ لوگوں کی پریشانی ختم ہوگی۔ پتہ چلا خلاصہ یہ ہے کہ دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے جس کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے، ہونے والا ہے۔ دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے لیکن وہ مسیح ضلالہ ہے، گمراہی کی طرف بلانے والا ہے۔ دجال کی بڑی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ دجال کا فتنہ بڑا فتنہ ہوگا، کس طریقے سے لوگوں کو آزمائے گا، اس کے ساتھ جہنم ہوگی، اس کے ساتھ جنت ہوگی، اس کے ساتھ پانی کی نہریں ہوں گی، وہ جس کو چاہے گا قتل کر دے گا، اور اس کے ساتھ خزانے چلیں گے، وہ کہے گا تو آسمان سے بارش ہوگی، زمین سے پودے اگیں گے، وہ 40 دن دنیا میں رہے گا اور لوگوں کو پریشان کرے گا۔ یہودی لوگ اس کے ماننے والے ہوں گے، اجمی لوگ بھی اس کے ماننے والے ہوں گے، عورتوں کی تعداد بھی اس کے ساتھ ہوگی، منافقین بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ مکہ اور مدینہ میں وہ داخل نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مقام لد جو فلسطین میں ہے وہاں پر اس کو قتل کریں گے، تب یہ فتنہ ختم ہوگا۔ ناظرین، جو نشانیاں بتلائی گئی ہے ہمیں اور آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ جس آدمی کو وہ موقع مل جائے، جس کے زمانے میں وہ ظاہر ہو جائے، آدمی اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔